डियर स्टूडेंट, अज़ीज़ तालिब इल्मों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेमार जहाँ उर्दू यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। आज हम वीडियो लेसन सीरीज़ के तहत तेलंगाना की उर्दू दरसी किताब ज़ियाए उर्दू दुवम जमात हफ्तुम की दूसरी यूनिट से सबक नंबर 7 एक ख़त लेकर हाजिर हुए हैं। प्यारे बच्चों, सबक का उन्वान है एक ख़त, और ये जो ख़त है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी के नाम लिखा था। तो आइए आज के इस वीडियो लेसन में हम जवाहरलाल नेहरू का एक ख़त अपनी चहीती बेटी इंदिरा के नाम का मुताला करते हैं। सबक के आगाज़ में आपको एक तस्वीर स्लाइड पर नज़र आ रही है। इसको गौर से देखना है और हमारे सवालात के जवाबात देने हैं। तस्वीर देखिए, सवालात के जवाबात दीजिए। सवाल नंबर 1 है बच्चों, तस्वीर में कौन है? सवाल नंबर 2 है, तस्वीर में चचा नेहरू अपनी चहेती बेटी इंदिरा से क्या गुफ्तगू कर रहे होंगे, सोच कर बताइए। सवाल नंबर 3 है, चचा नेहरू और इंदिरा गांधी के बारे में आप क्या जानते हैं? हिदायत है, सबक की तस्वीर देखिए, उनके बारे में इजहार ख्याल कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जवाहरलाल नेहरू हमारे मुल्क के पहले वज़ीर आज़म थे। इंदिरा गांधी उनकी चहेती बेटी थी जो बाद में हमारे मुल्क की वज़ीर आज़म बनी। तो ये दुनिया का रस्म व रिवाज है कि एक बाप अपनी बेटी को नसीहतें और हिदायतें करता है ताकि वो अपने मुस्तक़बिल को बेहतर बनाए और ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों मुसीबतों का वो सामना कर सके। इसी तरह की कुछ हिदायतें जवाहरलाल नेहरू ने अपनी चहेती बेटी इंदिरा गांधी के लिए की थी। प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं और आपके लिए हिदायत है कि सबक पढ़िए, ऐसे अल्फाज के नीचे ख़त खींचिए जिनके माने आप ना जानते हो। आपको सबक पढ़ना है और मुश्किल अल्फाज को तलाश करके उसके नीचे ख़त खींचना है और उनके माने किताब के आखिर में दी गई फरहंग में तलाश करना है। चंद मुश्किल अल्फाज के माने हम यहाँ पेश कर रहे हैं। नसीहत, यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला सा लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है, वो है नसीहत, और नसीहत के माने हैं मशवरा। सयाह, जगह जगह सैर करने वाला। मुसीबतें, तकालीफ या परेशानियाँ। फाजिल, क़ानून का माहिर। सफ़रनामा, सफ़र की रुदात। एक सिन्फ़ है सफ़रनामा, सफ़र की रुदात यानी सफ़र में होने वाले हालातों, वहाँ की जो मंजर कशी की जाती है उसको सफ़रनामा कहा जाता है। देखें अल्फाज माने कि हिकमत के माने हैं दानाई, अक्लमंदी। मुबाहिसा, बहस। शुबा, शक। साथी, दोस्त। सोबा, रियासत। तो ये मुश्किल अल्फाज के माने थे बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। आप भी सफ़ा नंबर 52 निकालिए। देखिए, यहाँ पर हम मुसन्निफ़ का तारुफ़ पेश कर रहे हैं। चूँकि एक ख़त जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है तो वो इस ख़त के मुसन्निफ़ हुए, क़लमकार हुए। तो आइए मुसन्निफ़ से वाकिफ़ होते हैं। नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। मकाम विलादत यानी वो इलाहाबाद में पैदा हुए, उनकी पैदाइश इलाहाबाद में हुई। पैदाइश और वफ़ात, वो 1890 ईस्वी में पैदा हुए
اور 1964 کو ان کا انتقال ہوا۔ ان کی جو تصانیف ہے وہ تاریخ عالم کی جھلکیاں، باپ کے خط بیٹی کے نام، خطوط کا مجموعہ، عہدہ، ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ ٹھیک ہے، اب صفحہ نمبر 52 نکالیے آپ۔ ہم عبارت خوانی کر رہے ہیں اور آپ بغور سماعت فرمائیں۔ اس کے بعد آپ کو انفرادی عبارت خوانی بھی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے خط کی ابتدا میں خط کہاں سے لکھا جا رہا ہے اور کیا القاب استعمال کیے جا رہے ہیں، اور تاریخ خط لکھنے کی کیا ہے۔ دیکھیں کہ نینی سینٹرل جیل، پیاری بیٹی، 26 اکتوبر 1930 عیسوی۔ پیاری بیٹی، تمہیں اپنی سالگرہ کے موقع پر تحفے اور نیک خواہشات ملتی ہی رہی ہیں۔ نیک خواہشات کی تو اب بھی کوئی کمی نہیں، لیکن میں نینی جیل سے تمہارے لیے کیا تحفہ بھیج سکتا ہوں؟ نیک خواہشات کا تعلق تو دل سے ہے، جیسے کوئی پری تمہیں یہ سب کچھ دے رہی ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں جیل کی اونچی دیواریں بھی نہیں روک سکتی۔ دیکھیں دوسرا پیراگراف۔ تم خوب جانتی ہو کہ مجھے نصیحت کرنے سے کتنی نفرت ہے۔ جب کبھی میرا جی چاہنے لگتا ہے کہ نصیحت کروں تو ہمیشہ اس عقل مند کی کہانی یاد آ جاتی ہے جو میں نے کبھی پڑھی تھی۔ شاید ایک دن تم بھی وہ کتاب پڑھو جس میں یہ کہانی بیان کی گئی ہے۔ کوئی 1300 برس گزرے کہ ملک چین سے ایک سیاح علم و دانش کی تلاش میں ہندوستان آیا۔ اس کا نام ہیون سانگ تھا۔ اسے علم کا اتنا وہ شمال کے پہاڑ اور ریگستان طے کرتا ہوا یہاں پہنچا۔ اسے علم کا اتنا شوق تھا کہ راستے میں اس نے سینکڑوں مصیبتیں اٹھائی اور ہزاروں خطروں کا مقابلہ کیا۔ وہ ہندوستان میں بہت دن رہا، خود سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت نلندا ودیا پیٹ میں گزرا جو شہر پاٹلی پتر کے قریب واقع تھی۔ اس شہر کو اب پٹنہ کہتے ہیں۔ دیکھیے بچوں آگے صفحہ نمبر 52۔ جی ہیون سانگ پڑھ لکھ کر بہت قابل ہو گیا، حتیٰ کہ اس کو فاضل قانون بدھ مت کا خطاب دیا گیا۔ پھر اس نے سارے ہندوستان کا سفر کیا، اس عظیم الشان ملک کے باشندوں کو دیکھا بھالا اور ان کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے اپنا سفر نامہ لکھا۔ اس کتاب میں وہ کہانی بھی شامل ہے جو اس وقت مجھے یاد آئی۔ یہ ایک شخص کا قصہ ہے جو جنوبی ہند سے شہر کرنا سونا میں آیا۔ یہ شہر صوبہ بہار بھاگلپور کے آس پاس کہیں تھا۔ ہیون سانگ نے سفر نامے میں لکھا ہے کہ ایک شخص اپنے پیٹ کے چاروں طرف تانبے کی تختیاں باندھے رہتا تھا، سر پر ایک جلتی ہوئی مشعل رکھتا تھا، ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے اکڑ اکڑ کر چلتا تھا اور اس عجیب و غریب انداز میں بڑی شان سے ادھر ادھر پھرتا تھا۔ جب کوئی اس سے پوچھتا کہ آخر آپ نے یہ کیا صورت بنا رکھی ہے تو وہ جواب دیتا کہ میرے اندر بے حساب علم بھرا ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 53 دیکھیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میرا پیٹ نہ پھٹ جائے، اس لیے میں نے اپنی پیٹ پر تانبے کی تختیاں باندھ رکھی ہیں، اور چونکہ تم سب لوگ جہالت کے اندھیرے میں رہتے ہو مجھے تم پر ترس آتا ہے، اس لیے میں ہر وقت اپنے سر پر مشعل لیے پھرتا ہوں۔ آگے دیکھیں بچوں صفحہ نمبر 53۔ ہاں تو مجھے ایسا کوئی خطرہ نہیں کہ بہت زیادہ علم و حکمت سے پھٹ جاؤں، اس لیے مجھے اپنے پیٹ پر تانبے کی تختیاں باندھنے کی ضرورت نہیں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میری عقل میرے پیٹ میں نہیں ہے بلکہ جہاں کہیں بھی ہو اس میں اتنی گنجائش ہے کہ بہت کچھ سما سکے، اور جب میری عقل محدود ہے تو میں کیسے ایک عقل مند آدمی بن کر دوسروں کو مشورہ دوں؟ اس لیے جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے۔
اس بحث و مباحثے سے کبھی کبھی کوئی سچائی نکل آتی ہے، اس لیے میں نصیحت نہیں کروں گا۔ پھر کیا کروں؟ خط باتوں کی جگہ نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ ایک طرفہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں اگر کوئی بات کہوں اور وہ تم کو نصیحت لگے تو اسے کڑوی گولی سمجھ کر مت نگلو۔ بس یہ سمجھو کہ میں تم کو مشورہ دے رہا ہوں، اور گویا ہم تم آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے تم کو لمبا سا خط لکھ ڈالا، ابھی بہت سی باتیں باقی ہے۔ اتنی باتیں اس خط میں کیسے آ سکتی ہیں؟ آگے دیکھیے بچوں، تم بڑے خوش قسمت ہو کہ اپنے ملک کی آزادی کی جدوجہد کو دیکھ رہی ہو۔ تم اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ہو کہ ایک بہادر عورت تمہاری ماں ہے۔ اگر تم کو کبھی کسی بات میں شبہ ہو یا تم کسی پریشانی میں ہو تو تم کو ماں سے بہتر ساتھی نہیں مل سکتا۔ خدا حافظ بیٹی، میری دعا ہے کہ تم ایک دن بہادر سپاہی بنو اور ہندوستان کی خدمت کرو۔ محبت اور نیک خواہشات کے ساتھ، جواہر لال نہرو۔ یہاں 2 تصاویر جواہر لال نہرو اور اندرا گاندھی کی بھی شامل کی گئی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا خط جس کو پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی چہیتی بیٹی اندرا کے نام لکھا۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے اس خط میں اندرا گاندھی اپنی بیٹی کو نصیحت کی اور چند ایک مشوروں سے نوازا۔ دراصل انہوں نے یہاں 2 مثالیں بھی پیش کی، جس کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں آنے والی جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ہم کو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ اور پنڈت جواہر لال نہرو نے زندگی میں آنے والی جو مصیبتیں، مشکلات ہیں، اسے لڑتے رہنے کا اندرا گاندھی کو مشورہ دیا ہے۔ اور انسان جب ترقی کی راہ میں چل پڑتا ہے تو کئی دشواریاں، مشکلات، رکاوٹیں اس کے سامنے آتی ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ آنے والی مشکلات، دشواریوں اور رکاوٹوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اور اپنی منزل پر ہی جا کر دم لے۔ تو پیارے بچوں، اس سبق میں بھی جواہر لال نہرو نے اپنی بیٹی کو نصیحت اور مشوروں سے نوازا، ساتھ ہی انہوں نے آخر میں اس خط کے کہا کہ بہادر عورت تمہاری ماں ہے، یعنی اپنی ماں سے تم مشورہ بھی لیا کرو۔ اور انہوں نے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا بھی کہ تم ایک دن بہادر سپاہی بنو۔ تو پیارے بچوں، ہر باپ کو اپنی بیٹی، اپنے بیٹے، اپنی اولاد پر فخر ہوتا ہے، اور وہ چاہتے یہی ہیں کہ ان کی اولاد، ان کے بچے زندگی میں نام کمائیں، ایک مقام پر پہنچے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خواہشات کی قدر کریں اور سخت محنت اور جدوجہد سے اونچا مقام حاصل کریں۔ پیارے بچوں، اس سبق کے اختتام پر سنیے اور بولیے کے تحت آپ سے چند ایک سوالات پوچھے جائیں گے، ان کے جوابات آپ کو دینے ہیں۔ ہدایت ہے، ان سوالات کے جوابات دیجیے۔ اس خط کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس سبق میں پنڈت نہرو نے اپنی بیٹی کو مشورہ دیا، آپ بھی اپنے چھوٹوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ سوال نمبر 3 ہے، ماں سے بہتر کوئی ساتھی نہیں، وضاحت کیجیے۔ ٹھیک ہے بچوں، 3 سوالات تھے، ان کے جوابات آپ کو دینے ہیں۔ پھر اگلے ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔